अभी आप तो हैं आप देखिए ऑनलाइन में ग्रुप फोटो। मुझे तो प्रोग्राम बेहतर लगा जी, और जैसा कि ऑनलाइन अवार्ड प्रोग्राम पहली बार मैंने देखा, काफ़ी कामयाब है। ख़वातीन हज़रात, सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 2007 से कलकत्ते में काम कर रही है और अब तक ये 13वां सूफ़ी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड है, जिस हवाले से हम लोग यहाँ यकजा हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, अब वो पल जिसके लिए हम लोग यहाँ हैं, यहाँ मौजूद हैं, यानी प्रोफेसर अनवर पाशा साहब को सूफ़ी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड पेश किया जाना है। तो उस सिलसिले की शुरुआत करते हुए उसके बाद फिर उनके हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी हमारी। मैं सबसे पहले इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर तौहीद खां साहब से गुजारिश करता हूं कि आप प्रोफेसर अनवर पाशा साहब को शॉल पेश करें। जी, मैं प्रोफेसर मज़हर आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अनवर पाशा साहब को सपासनामा पेश करें। ख़वातीन हज़रात, ये सपासनामा है, इसके कुछ हिस्से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि काकुल स्याह से आरास्ता सर, यानी तहक़ीक़ व तनक़ीद का दर, इल्म से दमकती हुई पेशानी, उर्दू के ताबनाक मुस्तक़बिल की निशानी, आँखें पुरनूर, नशाए अदब से चूर, इज़्ज़त सादात बढ़ाने वाली नाक, जिसकी इल्मी हलक़ों में धाक, सुर्ख़ व सफ़ेद गाल, दरमियाना ख़दो ख़ाल, सेहतमंद जिस्म और उससे भी ज़्यादा सेहतमंद दमाग, मैं शेर व अदब का अयाग, खुश गुफ्तार व खुश अतवार, बाअख़लाक़, तनक़ीद में ताक़, किसी दानिश्वर को अगर आप सेमिनार या अदबी हलक़ों में फ़साहत की गंगा और बलागत की जमुना बहाते हुए मुलाहज़ा फ़रमाएँ तो तस्लीम कर लीजिए कि आप मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्निफ़, रोशन ख़याल आलिम, अदब और उसके मुस्तक़बिल के आशा प्रोफेसर अनवर पाशा के शरबत दीदार से सैराब हो गए। सैयद मोहम्मद रोशन ख़याल आलिम, अदब और उर्दू के मुस्तक़बिल की आशा प्रोफेसर अनवर पाशा के शरबत दीदार से सैराब हो गए। सैयद मोहम्मद अनवार आलम मारूफ ब अनवर पाशा 4 अप्रैल 1959 को उर्दू की पूर्व रियासत बिहार के ज़िला चंपारण की मगही शरीफ नामी बस्ती में कादरिया सादात के एक मुअज़्ज़ज़ और इल्म परवर घराना में पैदा हुए। आपके दादा सैयद मीर अब्दुल मजीद, जो पीर साहब के नाम से इस इलाक़े में जाने जाते थे, सैयद मोहम्मद अनवार आलम के वालिद बुज़ुर्गवार सैयद मोहम्मद अयूब मरहूम ने ख़ानदानी पीरी व मुर्शिदी के सिलसिले को कायम रखते हुए सरकारी स्कूल में मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया। लिहाजा उन्होंने अपने फ़र्जंदों को दीनी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम की तरफ भी माइल किया। सैयद मोहम्मद अनवार आलम ने हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन में नुमाया कामयाबी हासिल की और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए और एमफिल करने के बाद आलमी शोहरत याफ्ता नाक़िद व दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब के ज़ेर निगरानी 1990 में हिंदो पाक में उर्दू नावल एक तक़ाबली मताला के उन्वान के तहत अपना तहक़ीक़ी मक़ाला तहरीर किया और वो अदब के डॉक्टर बन गए। सैयद मोहम्मद अनवार आलम तालिब इल्मी के ज़माने से ही समाजी और सक़ाफ़ती सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते रहे। मिसाल के तौर पर 1983 में वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के नायब सदर बने। तालिब इल्मी के दौर में ही उन्होंने तरक्की पसंदी और रोशन ख़याली की तर्जुमानी करने वाला एक रिसाला पेशरो की अदारत शुरू की, जिसकी अदबी हलक़े में काफ़ी पजीराई हुई। इस रिसाले की अदारत के साथ ही सैयद मोहम्मद अनवार आलम यानी अनवर पाशा हो गए। अनवर पाशा ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी ज़बानों के मरकज़ के तहत रफ्तार अदबी फ़ोरम के नाम से भी एक तंजीम बनाई, जो लेक्चर्स का इनक़ाद और माहाना अदबी नशिस्तों का एहतमाम करती थी। अनवर पाशा तमाम इल्मी व अदबी, समाजी और सक़ाफ़ती सरगर्मियों में मसरूफ़ियत के बावजूद अपनी तालीमी व तहक़ीक़ी काविशों की जानिब से कभी गाफिल नहीं रहे। वो रसायल और जरायद में मज़ामीन लिखते रहे और अपने निगरां प्रोफेसर मोहम्मद हसन व दीगर असातिज़ा से कसब फैज़ का सिलसिला भी जारी रखा। इस तरह अनवर पाशा ने अपनी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों से एक शानदार आलिमाना हैसियत बना ली।
PhD مکمل کرنے کے بعد 1992 میں ان کی تقرری گیسٹ فیکلٹی کے طور پر ہندوستانی زبانوں کا مرکز سینٹر آف انڈین لینگویجز جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی میں ہوئی، اور 1996 میں وہ باضابطہ طور پر اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اپنی علمی کاوشوں اور صلاحیتوں کی بدولت انور پاشا 2004 میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ہی ایسوسیٹ پروفیسر اور پھر 2010 میں پروفیسر بنائے گئے۔ بعد میں وہ JNU کے سینٹر آف انڈین لینگویجز کے چیئرپرسن مقرر ہوئے۔ پاشا صاحب کو بچپن سے ہی لکھنے پڑھنے کا شوق رہا، یعنی مزاج ان کا لڑکپن سے عالمانہ رہا۔ تعداد تحریر انور پاشا 1 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں ہند و پاک میں اردو ناول ایک تقابلی مطالعہ، اردو ڈرامہ پر ایک دقیق نظر، ترقی پسند اردو ناول، ادبی تحریکات و رجحانات، دلت ادب تصور و تناظر، تانیثیت اور ادب، زبان ادب اور سماج، اور محمد حسن کے ڈرامے وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ 61 سال کی عمر میں بھی انور پاشا کا قلم ماشاء اللہ جوان اور رواں دواں ہے، اور قوی ہے کہ مزید کئی کتب عنقریب منظر عام پر آئیں گی اور ادبی حلقوں میں مقبول ہوں گی۔ انور پاشا کی علمی، تنقیدی، تحقیقی و تدریسی شہرت و مقبولیت کے باعث ہی 2018 میں تاشقند یونیورسٹی نے انہیں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر مدعو کیا۔ وہ تاشقند یونیورسٹی کے اساتذہ و طلباء کے درمیان خاصے مقبول رہے۔ ترکی میں استنبول یونیورسٹی کے شعبہ اردو کا بھی آپ نے علمی دورہ کیا اور کانفرنسوں و سیمیناروں میں اپنی تقاریر سے اساتذہ اور طلباء پر اپنی چھاپ چھوڑ کر آئے۔ ماریشس کی ادبی کانفرنسوں میں بھی انور پاشا بارہا شرکت کر چکے ہیں۔ بہار اردو اکیڈمی نے پروفیسر انور پاشا کو 2015 میں پروقار کلیم الدین احمد ایوارڈ سے نوازا۔ دیگر کئی انجمنوں اور ادبی اداروں نے بھی جناب پاشا کو اعزاز و اکرام سے نوازا ہے۔ پروفیسر انور پاشا کے علمی و ادبی اور سماجی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کولکاتہ انہیں 13واں صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ برائے 2021 پیش کرتی ہے۔ میں ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ انہیں یہ آج کا یہ سند، یہ سرٹیفکیٹ پیش کریں پروفیسر انور پاشا صاحب کو۔ میں آج کے جلسے کے صدر پروفیسر ابن کنول صاحب اور ڈین فیکلٹی آف اسکول آف لینگویج لٹریچر اینڈ کلچرل اسٹڈیز مظہر حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم انہیں یہ مومنٹو جو ایوارڈ کا ہے انہیں پیش کریں۔ اور میں خود بحیثیت صدر آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں اور یہ 50,000 روپے کا چیک۔ اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے ایوارڈ یافتہ صوفی جمیل اختر 13واں صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ جنہیں پیش کیا گیا ہے، میری مراد سید محمد انوار عالم پروفیسر انور پاشا صاحب سے ہے کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے نوازیں۔ پروفیسر انور پاشا صاحب۔ شکریہ پروفیسر محمد کاظم صاحب۔ سب سے پہلے تو میں ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں جناب رضا علی عابدی صاحب کی خدمت میں کہ انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ ہماری ملاقات روبرو نہیں رہی، لیکن اس آن لائن پروگرام کے ذریعے ظاہر ہے کہ بہت دور دراز کی بستیوں میں یاروں نے بہت دور بسائی ہیں بستیاں، ظاہر ہے کہ ہم ان سے رابطہ کر پاتے ہیں اور انہیں دیکھ پاتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ یہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ ایک خوشائند اور خوشگوار پہلو ہے آج کی ٹیکنالوجی کا۔ جناب صدر پروفیسر ابن کنول صاحب جو کہ
اردو کے معروف فکشن رائٹر ہیں، ناقد ہیں، خاکہ نگار ہیں اور سابق صدر شعبہ اردو دلی یونیورسٹی ہیں۔ میرے دوست ہیں، کرم فرما ہیں، میرے محسن ہیں۔ آج اس موقع پہ اسکول آف لینگویج لٹریچر اینڈ کلچر اسٹڈیز جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ڈین جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، پروفیسر مظہر آصف صاحب جو یہاں تشریف فرما ہیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اس موقع پہ کاظم صاحب نے جب یہ کہا کہ یہ جے این یو میں اس پروگرام کا اہتمام ہوگا تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں تو اس وقت کرونا کی وجہ سے کسی محفل یا مجلس کا اہتمام نہیں ہو سکتا، یہاں کسی پروگرام کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ یہاں انہوں نے کہا کہ یہ آن لائن پروگرام ہوگا اور ہمیں صرف یہاں اسٹیج کے لیے 4-5-6 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سب کچھ آن لائن ہوگا۔ اس کے باوجود میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اس سے زیادہ یہاں شاید گنجائشیں نہیں ہیں۔ ہم نے ڈین صاحب سے بھی کہا تھا کہ ممکن ہے کہ اس کی اجازت ہمیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نہ ملے، لیکن ڈین صاحب نے یہ کہا کہ تقریباً 10-15-20 لوگوں کو آپ مدعو کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں۔ تو کاظم صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ 15-20 لوگوں سے زائد لوگوں کو یہاں نہ بلائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ 15-20 کے بجائے بہت سے ہمارے ایسے دوست احباب ہیں، ہمارے سینئر کولیگس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروفیسر رام چندر جی یہاں موجود ہیں، پروفیسر دیو شنکر نوین صاحب موجود ہیں، پروفیسر دیویندر چوبے صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر گنگا صاحب مینا صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر ملکان سنگھ صاحب موجود ہیں جو اسکول آف لینگویج لٹریچر اینڈ کلچر اسٹڈیز کے مختلف شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہاں اساتذہ ہیں، سب سینئر اساتذہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکرٹری جناب اطہر فاروقی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں اور میرے دیرینہ دوست ڈاکٹر توحید خان صاحب یہاں پہ، ڈاکٹر محمد توحید خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کاظم صاحب تو میرے عزیز ہیں۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات کا، آپ یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہم تمام اہم شخصیات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ یہاں آ کر اس پروگرام میں شرکت فرما کر ظاہر ہے کہ اس پروگرام کے وقار کو آپ نے بڑھایا اور مجھے آپ نے جو عزت بخشی، جو حوصلہ آپ نے عطا کیا، میں اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کاظم صاحب جب سپاسنامہ پڑھ رہے تھے یا اس کے کچھ حصے پڑھ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جس کی گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ میں تو نہیں، کیونکہ من آنم کہ من دانم، یا من دانم کہ من آنم، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں اس طرح کی تعریف و توصیف کا قائل ہی نہیں رہا۔ میں ایوارڈ کا بھی نہ تو مجھے چسکا رہا اور نہ کبھی خواہش ہوئی کہ مجھے کوئی ایوارڈ کہیں سے مل جائے۔ ظاہر ہے کہ میں اس لائق اپنے آپ کو سمجھتا نہیں کہ مجھے کہیں سے کسی طرح کا ایوارڈ مجھے مل سکے۔ میں ہرگز اس کا مستحق نہیں ہوں۔ حالانکہ ایوارڈ کا حاصل کرنا، کسی کو ایوارڈ سے نوازنا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑی ایک طرح سے اعزاز کی بات ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر ایوارڈ آپ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ کیا وہ شخص ایوارڈ کا حقدار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اپنے آپ کو اتنے اہم ایوارڈ کا حقدار یا کسی بھی طرح کے ایوارڈ کا حقدار اپنے آپ کو میں نہیں سمجھتا۔ یہ حقیقت ہے، میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں، خدا گواہ ہے کہ میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی طرح کے کسی ایوارڈ کا حقدار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، خواہ وہ اردو کی خدمت کے حوالے سے ہو، اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے ہو، اردو ادب میں کسی طرح کے اضافے کے حوالے سے ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے اپنی ذات، اپنی سطح پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے لیے مجھے کسی طرح کے ایوارڈ کا مستحق گردانا چاہیے۔ بہرکیف میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میری جو تحریریں ہیں، میری جو تخلیقات ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ مجموعہ ہیں، تجسس کا مجموعہ، حیرت کا مجموعہ۔ ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں، کائنات میں جو کچھ بھی مظاہر ہیں قدرت کے، ہم انہیں دیکھتے ہیں، ان کو انگیز کرتے ہیں، ان سے اثرات لیتے ہیں
اور اپنی حیثیت کا حصہ انہیں بناتے ہیں اور انہیں اپنی تحریروں میں پیش کرتے ہیں، اپنی تحقیقات میں انہیں ہم پیش کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کوئی بڑا اضافہ کر دیا ہے اردو ادب میں، اردو زبان میں کوئی اس کی بڑی خدمت کر دی ہے۔ جو بھی ہماری تحریریں ہیں ظاہر ہے میرے اس تجسس کا اظہار ہیں، میرے اس حیرت کا اظہار ہیں، اور اس کائنات کو، اس دنیا کو سمجھنے اور اس سے اپنے فہم میں اضافہ کرنے کا ایک وسیلہ محض ہیں۔ وہ میں اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں جب ان تحریروں کو، ظاہر ہے کہ جب آپ کسی تحریر کو چھپواتے ہیں، شائع کراتے ہیں، تو یہ آپ ظاہر ہے کہ شعوری طور پر آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان تجربات میں، ان احساسات میں دوسروں کو آپ شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اتنا سا کام ہے میرا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ کے لیے میرے نام کا انتخاب کیا گیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس ادارے کا، اس تنظیم کا، اس تنظیم کے تمام اراکین کا کہ انہوں نے، جوری کا جنہوں نے اسے فیصلہ کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں تہہ دل سے کہ انہوں نے اس ایوارڈ کے لیے میرے نام کا انتخاب کیا۔ یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب فہیم اختر صاحب کا، جو سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، اس تنظیم، اس ادارے کے سرپرست ہیں، خود ایک ادیب ہیں اور مہجری ادب کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں اور لندن میں مقیم ہیں۔ میں اس ادارے کے سیکریٹری جناب محمد اقبال صاحب کا شکر گزار ہوں۔ کاظم صاحب میرے عزیز ہیں، میں ان کا بھی اخلاقی طور پہ شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، جو صدر ہیں اس انجمن کے، اس ادارے کے صدر ہیں۔ مجھے خوشی ہے جب محمد اقبال صاحب اس ادارے کا تعارف پیش کر رہے تھے اور اس ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے چند باتوں کی طرف اشارے کر رہے تھے، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ادارہ اس قدر فعال ہے کہ وہ پورے سال کرونا کے باوجود جتنی سرگرمیاں رہی ہیں، جتنے لیکچرز انہوں نے منعقد کیے، مقامی سطح پر جس طرح سے ادیبوں کو انہوں نے نوازا، 5000 کی رقم آپ کو بہت معمولی رقم نظر آتی ہوگی، لیکن ایک ادیب کے لیے، ایک تخلیقار کے لیے، ایک اردو کے خادم کے لیے وہ 5 کروڑ سے زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت یوں ہے کہ وہ اس کام کی ریکگنیشن ہے، اس کی شناخت ہے۔ آپ کسی کو اگر اس کی خدمات کے حوالے سے، اس کے جو کنٹریبیوشنس ہیں اردو زبان یا ادب کے حوالے سے، یا معاشرے کے دوسرے شعبے میں ان کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ انہیں ریکگنائز کرتے ہیں، ان کو اگر آپ اس حوالے سے ان کی شناخت کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے ایک بہت اہم احساس ہے۔ تو اس طرح کی سرگرمیوں میں یہ ادارہ سال بھر ظاہر ہے کہ مصروف رہا ہے اور رہتا ہے۔ پچھلے 2009 میں غالباً 7 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اب تب سے لے کر مسلسل اس حوالے سے سرگرمیاں اس ادارے کی جاری ہیں۔ میں اس ادارے کے تمام ممبران کو اور سربراہان کو، جو ذمہ داران ہیں، جو اراکین ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کام کے لیے۔ میرے لیے یہ ایوارڈ ایک دوسرے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس ایوارڈ کے ساتھ ایک لفظ صوفی منسلک ہے، صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ۔ اس ایوارڈ کا تعلق ایک صوفی آستانے سے ہے۔ یہ میرے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ صوفیزم کا نہ صرف میں دل سے قائل ہوں، صوفیزم کی اہمیت کا نہ صرف دل سے قائل ہوں، بلکہ اسے بہت قدر کی نگاہ سے میں دیکھتا ہوں صوفیزم کو۔ ہم لوگ صوفیزم کو ادب کے حوالے سے بھی سمجھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اس کی اہمیت جتنی آج کی دنیا میں ہے، شاید اس سے قبل صوفیزم کی اہمیت ہمیشہ رہی ہوگی، لیکن آج کی اس دنیا میں جس طرح کے حالات ہیں، اس دنیا میں انسانوں کے درمیان جس طرح کی دوریاں،
معاف کیجیے گا، مجھے لگا کہ شاید آپ کچھ فرما رہے ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کی دنیا کو صوفیزم کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. میں صوفیزم کو تمام ازم کے مقابلے میں، تمام علوم کے مقابلے میں سب سے اوپر صوفیزم کو میں اس لیے رکھتا ہوں کہ صوفیزم واحد وہ ازم ہے جو کائنات، خدا یا جو قدرت ہے، جو نیچر ہے، جو گاڈ ہے، جو کائنات ہے اور جو انسان ہے، اس کے درمیان کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کی تعبیر و توضیح، اس کی تشریح اور اس کی تسخیر کسی دوسری ازم کے ذریعے، کسی دوسرے علوم کے شعبے کے ذریعے ممکن نہیں ہے. یہ صرف صوفیزم کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ دیگر تمام جو علوم ہیں وہ کائنات کے ظاہری اور مادی مظاہر پر ہی مبنی ہیں. وہ تمام تر اسی پر مرکوز ہیں، اسی کی تعبیر، اسی کی تاویل، اسی کی توضیح اور اس کی تسخیر تک ان کی حدیں ہیں، مادی اور ظاہری مظاہر تک. جبکہ صوفیزم کائنات کی روح میں، انسان کی روح میں اترنے کی ازم ہے، اور اس کے حوالے سے کائنات کی روح اور انسان کی روح کی تعبیر و توضیح، تشریح اور اس کی تسخیر کا وسیلہ بھی صوفیزم ہے. اس لیے میری نظر میں اس ایوارڈ کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایک سلسلے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو، جیسا کہ حالانکہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے کبھی اس حوالے سے وابستہ نہیں کرتا، لیکن ابھی بتایا گیا، اس تپاس نامے میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اس سلسلے کی طرف. اس لیے یہ باتیں آ گئیں. میں طویل گفتگو کے بجائے تھوڑا سا اشارہ زبان کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں. اطہر فاروقی صاحب نے اور ابھی ہمارے محترم رضا علی حیدر صاحب نے زبان کے مسئلے کو چھیڑنے کی کوشش کی. ہم سب یہاں اپنی اسی زبان کے حوالے سے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، آج ایک دوسرے سے وابستہ ہیں آج. اور یہاں جو لوگ بھی موجود ہیں، ظاہر ہے اس ایوارڈ کا تعلق بھی اسی زبان کے حوالے سے، اسی زبان کے ادارے کے حوالے سے ہے. یہ حقیقت ہے کہ زبانوں پر، یہ میں بہت ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ صرف اردو کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کی تمام تر زبانوں پہ آج ایک آشوب کی فضا ہے، آشوب کا ایک عالم ہے. زبانیں بگڑ رہی ہیں، زبانیں ٹوٹ رہی ہیں. تہذیب اور ثقافت کی شکست و ریخت کا جو عمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ زبانوں کی بھی شکست و ریخت کا عمل جاری رہتا ہے. یہ صرف ہماری زبان کا رونا نہیں ہے. ہمارے ملک کی زبان ہندی، جو اردو کی بہن ہی ہے، کھڑی بولی پر مبنی دونوں زبانیں، اس کی صورتحال بھی آج بہت بہتر نہیں ہے. اگر آپ ہائر اسٹڈیز کی سطح پہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی زبان کی حیثیت ویسی نہیں رہ گئی ہے جس طرح کی زبان کی حیثیت ہونی چاہیے ہائر اسٹڈیز پہ. ہر زبان کے اپنے تقاضے ہیں، تعلیم کے حوالے سے زبان کے اپنے تقاضے ہیں، تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے زبان کے الگ تقاضے ہیں. تعلیم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں بالکل کہ ہمارے ملک میں اردو اسکول یا اردو کالج قائم کیے جائیں. اس طرح سے اردو کو ذریعہ تعلیم بنا کر کے ادارے قائم کیے جائیں اور سب کو یہ کہا جائے کہ آپ اردو میں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. یہ آج کی دنیا میں ناممکن ہے. خاص طور سے ہم ہندوستانی کنٹیکسٹ میں یہ باتیں میں کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ پاکستان کی صورتحال دوسری ہو، لیکن مجھے بھی معلوم ہے کہ وہاں کی صورتحال بھی بہت بہتر نہیں ہے اردو کے حوالے سے. یہ ممکن نہیں ہے
ग्लोबल दुनिया में हम सब रह रहे हैं और ग्लोबल दुनिया में उसी ज़बान का सिक्का चलेगा जो ग्लोबल तकाज़े को की तकमील करने वाली ज़बान होगी। उस हवाले से अगर हम देखें तो क्या हमारी ज़बान एक ज़माना था, लिंगुआ फ्रांका थी ये ज़बान हिंदुस्तान की, आज ये ज़बान सिमट करके बाज़ रियासतों तक महदूद होती चली जा रही है, बाज़ खित्तों तक महदूद होती चली जा रही है। ज़ाहिर है कि सब हम सब के लिए तशवीश का एक सबब है। ये यकीनन इसके हवाले से हमें संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या उर्दू के इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? क्या उर्दू वाले अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? हम सब के सामने ये सवाल है। मेरी सिर्फ़ एक दरख्वास्त है, मैं सिर्फ इस बात की वकालत करता हूँ कि उर्दू को कम अज़ कम सानवी सतह तक एक ज़बान के तौर पर हमें ऑप्ट करना चाहिए। हमारे अपने बच्चों के लिए उसे ऑप्ट कराने की फ़िज़ा बनानी चाहिए और फिर हम उन्हें छोड़ दें कि वो अपने उस डिसिप्लिन का इंतखाब करें। 10th के बाद, 12th के बाद कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो जाकर, ज़ाहिर है कि हर शख्स अपने कैरियर के हवाले से अपने डिसिप्लिन का इंतखाब करता है। वहाँ आप कोई पाबंदी ज़बान के हवाले से नहीं लगा सकते। हर आदमी उर्दू में MA, MPhil, PhD करके हर आदमी बरसर रोज़गार नहीं हो सकता। हर ज़बान के अपनी लिमिटेशंस हैं। हिंदी जिसके दायरे को हम समझते हैं कि बहुत वसी दायरा है, हमारे हिंदी के प्रोफेसरान यहाँ मौजूद हैं और इस बात से वाकिफ़ हैं कि क्या सूरत हाल आज हिंदी की है। वो ज़ाहिर है कि हमारी बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि वहाँ भी सूरत हाल बहुत बेहतर नहीं है। अगर आप हायर स्टडीज़ की सतह पर जाएँ, अगर कैरियर के हवाले से किसी ज़बान के इंतखाब की बात करें तो ज़ाहिर है कि वो सूरत हाल आज उस तरह की नहीं है हिंदुस्तान की किसी ज़बान में। लिहाजा हमें हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़बान जो हमारी तारीख़, हमारी तहज़ीब, हमारी सक़ाफ़त की शनाख्त का वसीला है, हम उस ज़बान से वाबस्ता हैं तो हम उस ज़बान को ज़िंदा रखने और मौजूदा जो तकाज़े हैं इस दौर के, दूसरी ज़बानों के साथ इश्तराक के साथ आलमी जो तकाज़े हैं, जो ग्लोबल तकाज़े हैं, उसके हवाले से अपनी ज़बान को मुस्तक़बिल में ज़िंदा रखने, उसको बाकार बनाने, उसको कारामद बनाने, क्योंकि ज़बानें बेकार भी हो जाती हैं। उस ज़बान को, अपनी ज़बान को कारामद बनाने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है, नई जो इस्तिलाहें हैं, उनको भी हम वज़ा करें। हम आज मजबूर हैं कि तमाम वो इस्तिलाहें जो अंग्रेज़ी की इस्तिलाहें हैं, कंप्यूटर के हवाले से, जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से, ज़ाहिर है कि हम उन्हीं इस्तिलाहों पर मुनहसर करते हैं जो इस्तिलाहें ग्लोबल सतह पर काबिल कबूल हैं या कबूल कर ली गई हैं तमाम दुनिया की ज़बानों में। लिहाजा ये ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वक्त ज़्यादा हो गया, मैं अपनी बात समेटना चाहता हूँ। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ उर्दू के हवाले से ही नहीं बल्कि तमाम ज़बानों के हवाले से, हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों के बोलने वालों के हवाले से मैं अपनी कंसर्न का इजहार मैं करता हूँ कि उन तमाम ज़बानों के लोगों को अपनी ज़बानों को ज़िंदा रखने के हवाले से संजीदा रवैये का मुज़ाहरा करना चाहिए और उसके लिए ज़ाहिर है कि वो जो तकाज़े हैं उसकी तकमील की तरफ हमें अपनी तवज्जो मबज़ूल करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से जनाब फ़हीम अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये सूफ़ी जमील मेमोरियल अवार्ड के लिए सूफ़ी जमील लिटरेरी सोसाइटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनका अरकान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ख़ास तौर से लंदन से हमारे रज़ा अली आब्दी साहब जैसी शख्सियतें जिनके बारे में कहा जाता है कि BBC उर्दू और रज़ा अली आब्दी साहब गोया एक ही सिक्के के दो रुख हैं या एक तरह से सिनोनिम्स हैं। BBC का नाम आते ही रज़ा अली आब्दी साहब का नाम हमारे जहन में उभरता है और उर्दू के हवाले से भी इंग्लैंड में, मगरिब में जिस तरह से आपकी जो खिदमात हैं ज़ाहिर है कि वो काबिल क़दर हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया के अल्फाज के साथ इस सोसाइटी के लिए शुक्रिया का इजहार करते हुए आप तमाम जो सामीन हमारे यहाँ मौजूद हैं, नाज़रीन जो ऑनलाइन जिस तरह जो मौजूद हैं, मैं उन तमाम लोगों की खिदमत में अपनी जानिब से हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ, हदिया सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनवर पाशा साहब। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि प्रोफेसर अनवर पाशा साहब किस फ़िक्र के मालिक हैं और किस तरह से बातें करते हैं कि बस बातें ख़त्म ना हो। इल्म का पूरा एक गहवारा आपके पास है, पूरा समंदर आपके पास है कि बस कोई छेड़ दे और आप गुफ्तगू करते चले जाएं। एक फ़रीज़ा अदा करना चाहता हूँ कि है जिसका ये काम उसका कहीं नाम नहीं है। अनवर पाशा साहब को
اس مقام تک پہنچانے میں جس کا ہاتھ ہے اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر شمع کوثر یزدانی، میں یہ اپنا گلدستہ انہیں پیش کر رہا ہوں، وہ تشریف لائیں ذرا۔ دیکھیں یہ خواتین اگر ہمارا تعاون نہ کریں تو ہم ایک صفحہ کیا ایک پیراگراف بھی نہ لکھ پائیں۔ غزالی عابدی صاحب اور اپنے صدر محترم حسین اکرم صاحب کی طرف سے اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ۔